एपिसोड 136। महरम खान का साथी तंज़ीह अंदाज में हंसा। फायरिंग की आवाज़ एक मरतबा फिर सुनाई दी। फिर वो हज़ियाने अंदाज में कुछ बड़बड़ाया और जोर जोर से कहकहे लगाने लगा। उसके जख्मों से मुसलसल खून बह रहा था। तकलीफ की शिद्दत से मगलूब होकर उसने अपने दोनों हाथ जख्मों पर रखे थे और फिर ना जाने कैसे वही खून में लिथड़े हुए हाथ चेहरे पर फेर लिए थे। वो जुनूनी अंदाज में कहकहे लगाता बहुत भयानक लग रहा था। मुझे अंदाजा था कि मौत को खुद से इतना नजदीक पाकर वो दीवानगी की सरहद में दाखिल हो चुका था और किसी भी लम्हे उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता था, या फिर वो नताइज की परवाह किए बगैर मुझ पर हमला भी कर सकता था। ज्यादा दहशत ज़दा वो अपने बॉस महरम खान की कटी हुई गर्दन देखकर हुआ था। मैंने नरम लहजे में कहा, अगर तुम इस खुशफहमी में मुब्तला हो कि ये फायरिंग तुम्हारे साथी कर रहे हैं तो ये तुम्हारी भूल है। ये मेरे गार्ड से जो निशानेबाजी की मशक कर रहे हैं। महरम खान का साथी एक मरतबा फिर पागलों की तरह हंसा और फटी फटी आवाज में बोला, ये तो अभी मालूम हो जाएगा कि खुशफहमी किसे है। कामरान साहब, आज ये इलाका तुम्हारा मदफन बन जाएगा। फिर ना सिर्फ तुम बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स मौत की नींद सो जाएगा, मुझ समेत हर शख्स। उसका लहजा सरगोशी में तब्दील हो गया। वो इस मरतबा भरपूर तैयारी के साथ आए होंगे। यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी बचकर नहीं निकल पाएगा। उसकी बातों से मुझे पहली दफा तशवीश हुई, मगर मैंने उस पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मैंने जबरन मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम्हारे साथी एटम बम लेकर आ रहे हैं? अभी मालूम हो जाएगा बाबा, वो एटम बम ला रहे हैं या हाइड्रोजन बम। मैंने वहां मौजूद एक मुहाफिज को महरम खान के साथी के हाथ पांव बांधने का हुक्म दिया ताकि वो खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। फिर मैं तेजी से बाहर की तरफ लपका। मैं बाहर निकलते हुए खासा मोहतात था क्योंकि मैं ग्लोरिया का अंजाम देख चुका था। फायरिंग अब भी हो रही थी, मगर ये एकतरफा फायरिंग थी। ये फायरिंग हमलावरी कर रहे थे। मेरे गार्ड से बमुश्किल 4 या 5 राउंड चलाए होंगे। मैंने बनज़र गैर उस पूरे इलाके का जायजा लिया। मुश्किल ये थी कि पोल्ट्री फार्म खासा वसी था और तकरीबन 5 एकड़ पे फैला हुआ था। बाबा साईं ने उसके इर्द गिर्द बाउंड्री वॉल के साथ साथ उस पर खतरनाक किस्म के खारदार तार भी लगवा दिए थे, मगर ये इंतजाम कुछ ऐसा तसल्ली बख्श नहीं था। खुसूसन मोसाद, रॉ और CIA जैसी एजेंसी के सामने तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं थी। मुझे अचानक दुरानी का ख्याल आया। मैंने फौरन ट्रांसमीटर निकाला और उसे कॉल करने लगा। हेलो जीवन, हेलो जीवन, इट्स G2 कॉलिंग। जीवन, जीवन इज रिसीविंग। फौरन ही दुरानी की जिंदगी से भरपूर आवाज सुनाई दी। मैं इस वक्त सुपर हाईवे, मैं जानता हूं। उसने मेरी बात काटी। मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हूं और तुमसे ज्यादा दूर भी नहीं हूं, मगर मसला ये कि इस वक्त मैन पावर मेरे पास ना होने के बराबर है। मैंने अपने मखसूस कमांडोज को तलब किया है। वो 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पहुंच जाएंगे। उस वक्त तक तुम सिर्फ इतना करो कि उन्हें अंदर घुसने से रोक लो। ये तो खैर कोई मसला ही नहीं है। मैं हमलावरों को कई घंटे तक रोक सकता हूँ। वैसे तुम्हें कुछ अंदाजा है कि उनकी तादाद कितनी है? मैंने 2 लैंड क्रूजर और एक पजेरो को इस तरफ जाते देखा है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक भी उनकी तादाद 15 और 20 के दरमियान हो सकती है। इसी दौरान में मेरे गार्ड्स ने भी फायरिंग शुरू कर दी थी। मैंने उन्हें 2-2 की टुकड़ियों में पोल्ट्री फार्म के मुख्तलिफ गोशों में फैला दिया था। तैमूर ऐसी जगह पर पोजीशन संभाले बैठा था जहां से पोल्ट्री फार्म का दाखिली दरवाजा बराह रास्त उसकी जद में था। मैं चाहता था कि मेरे आदमी अपना एमुनेशन ज़ाया ना करें, मगर प्रॉब्लम यह था कि मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं था। पोल्ट्री फार्म कई एकड़ में फैला हुआ था। उसके गिर्द तकरीबन 10-12 फुट बुलंद बाउंड्री वॉल भी थी और उस पर खारदार तार भी लगे हुए थे, मगर ये सब मेरी नज़रों में इंतहाई बचकाने इंतजामात थे। मेरे गार्ड सिर्फ उन सिमतों से हमलावरों की पेशकदमी रोक सकते थे जहां वो मौजूद थे। इसीलिए मैं चाहता था कि अंदर फायरिंग ना की जाए ताकि हमलावरों को हमारी पोजीशन का अंदाजा ना हो सके। अभी मैं ये सब कुछ सोच ही रहा था कि खौफनाक धमाके से फिजल अरज उठी। अंदर से तैमूर ने शायद हमलावरों पर दस्ती बम फेंका था। धमाका होने के फौरन बाद मुझे ट्रांसमीटर पर इशारा मौसूल हुआ। हेलो, जीवन इज कॉलिंग। ये आवाज़ दुरानी की थी। मैंने ट्रांसमीटर ऑन किया। G2 इज रिसीविंग। डोंट वरी जीवन, अपने कमांडोज के साथ मैं रवाना हो चुका हूँ और बस पहुंचने ही वाला हूँ। अचानक ट्रांसमीटर पर कोई हैजियानी अंदाज में हंसा और करख्त लहजे में बोला, तुम और तुम्हारे कमांडो जिंदा रहेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे ना? उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर इंतहाई शदीद फायरिंग की आवाज उभरी। हेलो जीवन, जीवन, आर यू ऑल राइट? मैंने घबरा कर पूछा, मगर दूसरी तरफ सन्नाटा था। अब फायरिंग की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। शायद दुरानी ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया था या फिर उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया था। मेरा जहन बहुत तेजी से काम कर रहा था। मुझे यकीन था कि हमलावर अमेरिकन CIA से ताल्लुक रखते हैं,
کیونکہ ٹرانسمیٹر پر بولنے والے کا لہجہ خالص امریکن تھا۔ ممکن ہے ان کے ساتھ راؤ اور موساد کے لوگ بھی ہوں، مگر یہ ساری کارروائی مرحوم محرم خان یا اس کے ساتھی کی بازیابی کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تو معمولی سے ایک مہرہ تھا۔ یہ کارروائی پیٹر کی بازیابی کے لیے تھی، کیونکہ وہ امریکن CIA کا ایک اہم ایجنٹ تھا۔ یہ اور بات تھی کہ انہیں اس کا سراغ محرم خان کی وجہ سے ملا تھا۔ محرم خان کی انگوٹھی میں لوکیشن فائنڈر پوشیدہ تھا۔ پیٹر کو تو ہم نے اچانک ہی چھاپ لیا تھا، ورنہ اس کے پاس یقیناً اس سے بھی زیادہ حساس ڈیوائس ہوتی اور وہ لوگ محض 1.5-2 گھنٹے میں اسے چھڑا کر لے جاتے۔ مجھے اب دورانی کا پہنچنا بھی مشکل ہی لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے دورانی اور اس کے کمانڈوز کو راستے میں الجھا لیا تھا۔ دونوں طرف سے اب بھی انتہائی شدید نوعیت کی فائرنگ ہو رہی تھی۔ اچانک میں نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جھکا جھکا برآمدے کے ایک ستون کے عقب میں پہنچا اور حلق سے پوری قوت سے تیمور کو آواز دی، کیونکہ فائرنگ کے اس شور میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میری دوسری کوشش پر تیمور میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا۔ بازی ہمارے ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی ہے تیمور، تم کسی طرح یہاں سے نکلو اور بابا سائیں کے بنگلے پر پہنچ کر لوریا، شازیہ اور علی رضا کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دو۔ میں بعد میں خود ہی تم سے رابطہ کر لوں گا۔ مگر تم اور وہ دورانی؟ میری فکر مت کرو، میں بھی کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکل ہی جاؤں گا۔ دورانی اور اس کے آدمیوں کو ان لوگوں نے راستے میں گھیر لیا ہے۔ پہلے تم 2-4 دستی بم استعمال کرو، پھر 2-3 اسموک بم استعمال کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ مگر میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ احمقانہ اور جذباتی باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے یہ، وقت ہمارے پاس پہلے ہی کم ہے، جلدی کرو۔ اگر وہ لوگ تم سے پہلے بنگلے پر پہنچ گئے تو کم از کم لوریا کو تو چھوڑیں گے نہیں، وہ اسے زندہ یا مردہ ہر حال میں وہاں سے لے جانے کی کوشش کریں گے۔ بس اب تم جاؤ۔ یہ کام تم خود ہی کیوں نہیں کر لیتے؟ یہاں زیادہ خطرہ ہے، میں تمہیں خطرے میں چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا۔ بکواس مت کرو تیمور، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ پھر مجھے خود ہی احساس ہو گیا کہ مجھے تیمور سے اس لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میں یہاں پیٹر اور محرم خان کے ساتھی سے کام کی کوئی بات اگلوانے کی کوشش کروں گا، پھر میں یہاں سے گھوٹ جاؤں گا تاکہ بابا سائیں کے اغوا کا کوئی سرا ہاتھ آ سکے۔ بس اب تم جاؤ، میں پجیرو لے کر جا رہا ہوں۔ تیمور نے گویا ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، تم یہاں سے لینڈ کروزر میں نکلنا، بابا سائیں نے وہ گاڑی خصوصی طور پر بلٹ پروف بنوائی ہے۔ ارے یار، میں جانتا ہوں اس گاڑی کی خصوصیات، اب تم نکل بھی چلو، اپنے ساتھ یہاں سے کسی کو لے جانا تاکہ فائرنگ کی ضرورت پیش آئے تو دقت نہ ہو۔ تیمور بادل ناخواستہ وہاں سے رخصت ہوا اور میری ہدایت کے عین مطابق اس نے یکے بعد دیگرے حملاوروں پر 3 دستی بم پھینکے۔ وہ بم اگرچہ ساخت میں چھوٹے تھے مگر انتہائی طاقتور تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حملاوروں کی طرف سے فوری طور پر فائرنگ رک گئی۔ مجھے یہ خدشہ تھا کہ اگر ان لوگوں کے پاس بھی دستی بم ہوئے تو صورتحال خاصی مشکل ہو جائے گی۔ پھر میں نے بجیروں کو مین گیٹ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس بار تیمور نے نہ صرف اسموک بم استعمال کیے بلکہ اندھا دھند فائرنگ کرتا ہوا مین گیٹ سے نکل گیا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈز کو شاید پہلے ہی وہ ہدایت دے چکا تھا۔ گاڑی کے باہر نکلتے گارڈ سے مین گیٹ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد تیمور کے پجیرو کثیف دھوئیں کی دبیز چادر میں گم ہو گئی، مگر سب مشین گن چلنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ حملاور بھی دستی بم استعمال کر سکتے ہیں، مگر ابھی تک ان کی طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی تھی۔ تیمور کی روانگی کے بعد میں دوبارہ محرم خان کے ساتھی کے پاس پہنچا۔ اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا، اس کے زخموں سے گاڑھا گاڑھا خون اب بھی رس رہا تھا۔ تمہارے ہمدردوں کا صفایا کر دیا کیا ہے؟ بچے کچھ لوگوں کو بھی جلدی ٹھکانے لگا دیا جائے گا، میں نے کہا۔ تو پھر پہلے مجھے گولی مار دو، وہ تلخی سے بولا۔ میں تمہاری یہ خواہش بھی ضرور پوری کروں گا۔ مجھے تمہارے ڈاکو ہونے پر اتنا اعتراض نہیں ہے کہ حالات ہی کسی نوجوان کو ڈاکو بننے پر مجبور کرتے ہیں، مجھے تو تمہاری بے غیرتی پر حیرت سے زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ میں نے اسے جذبات کے ذریعے مارنے کی کوشش کی۔ زبان سنبھال کر بات کرو کامران، تم نے کیا سوچ کر مجھے بے غیرتی کی گالی دی ہے؟ یہ گالی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ جو شخص اپنی ماں اور بہن کی چادری کو چند سکوں کے عوض فروخت کر دے وہ بے غیرت اور بے ضمیر نہیں تو اور کیا کہلائے گا؟ تم پڑھے لکھے نوجوان ہو اور اچھی طرح سمجھتے ہو کہ سرحد پار سے آنے والے راہ کے یہ ایجنٹ ہمارے لیے خیر سگالی کا پیغام تو لے کر آتے نہیں، یہ ہتھیاروں، منشیات اور دہشت گردی کے ذریعے ہمارے وطن میں موت بانٹتے ہیں۔ یہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے دامن عصمت کو تار تار کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وطن کی سلامتی کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کا ساتھ دینے والا بے غیرت نہیں تو کیا معزز کہلائے گا؟ محرم خان کے ساتھی کے خون سے لتھڑے ہوئے چہرے کے تاثرات تو دکھائی نہیں دے رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر وہ خود کلامی کے انداز میں بولا،
مگر مولوی عبد الرحمان نے تو کہا تھا کہ میں اس دھرتی سے ظلم و استحصال کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. یہ انقلاب صرف نوجوان ہی لا سکتے ہیں. اس نے کئی پڑھے لکھے اور بے روزگار نوجوان جمع کر لیے تھے. مولوی عبد الرحمان نے ہمیں ہتھیار تقسیم کیے تھے. وہ ریٹائرڈ فوجی ہے, اسی نے ہمیں ٹریننگ دی تھی. ہتھیار دے کر ہم لوگوں کو بارڈر کے اس طرف بھیج دیا گیا تھا. وہ علاقے کا انتہائی بااثر آدمی ہے. اس کی زبان میں جادو ہے. اس نے ہم سے کہا تھا کہ جو ملک تمہیں پیٹ بھر کر روٹی اور تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں دے سکتا, اس سے تم مزید کیا امید رکھتے ہو؟ وہ کیا چاہتا تھا تم سے؟ وہ چاہتا تھا کہ ہم ملک میں دہشت پھیلائیں, قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیں, بااثر افراد کے بچوں, بیٹیوں اور بیویوں کو اغوا کریں اور انہیں اپنے اشاروں پر نچائیں. اس طرح ہمیں تاوان کے طور پر ہی اتنی رقم موصول ہو جاتی تھی کہ پھر کبھی ملازمت کا خیال ہی نہیں آیا. اب میری آخری بات کا جواب دو. تم یہی پوچھو گے نا کہ میرا یہاں رابطہ کن لوگوں سے ہے؟ اس نے میری بات کاٹی. کاش میری ملاقات تم سے پہلے ہو گئی ہوتی. وہ خود کلامی کے انداز میں بولا. تمہارے نام کی دہشت سے ان کی نیندیں حرام ہے. ونود پانڈے جیسا خطرناک, مکار اور سفاک ایجنٹ بھی تمہارے سامنے آتے ہوئے کتراتا ہے. اچانک مجھے احساس ہوا کہ فائرنگ کی آواز معدوم ہو گئی ہے. یہ فائرنگ کی آواز بند کیوں ہو گئی؟ وہ لوگ ابھی ناکافی انتظامات سے آئے ہوں گے. انہیں اتنا اندازہ ہی نہیں ہو سکا ہوگا کہ یہاں اتنی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. بہرحال تم مجھے کاغذ اور قلم دو تاکہ میں تمہیں ان ملکی اور غیر ملکی ایجنٹوں کے نام اور پتے لکھ دوں جو اس وطن کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. سوچ رہا ہوں کہ آخری وقت میں ایک نیکی ہی کما لوں. اس طرح شاید میرے گناہوں کا کچھ کفارہ ادا ہو جائے. میں نے ملازم سے ایک پیڈ اور قلم منگوا کر محرم خان کے ساتھی کو دیا. مگر اب تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم بڑے سائیں سے کیسے ٹکرائے. گوٹ تو سائیں میرا وہی ہے. بڑے سائیں ہمارا سر کا سائیں ہے. جب میں نے گوٹ چھوڑ کر ہتھیار اٹھائے اور جنگل کی راہ لی تو بڑے سائیں نے مجھے بہت سمجھایا کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے. مگر میں کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھا. میں اب بھی بڑے سائیں سے نہیں الجھتا, مگر ہمارا کمانڈر جو سرحد پار بیٹھا ہے یہاں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. اسی نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں بڑے سائیں سے گستاخی کروں. وہ جانتا تھا کہ تم آج کل بڑے سائیں کے بنگلے میں رہ رہے ہو. تم اس معاملے میں ضرور دخل دو گے اور تمہیں زندہ یا مردہ حالت میں اسے پیش کر دوں گا. پھر میں نے کوئی سوال نہیں کیا. وہ بھی سر جھکا کر پیڈ پر نام اور پتے لکھنے میں مصروف ہو گیا. اس نے جلدی جلدی پیڈ پر کچھ نام اور پتے گھسیٹے اور وہ پیڈ میری طرف بڑھاتے ہوئے اچانک میرے ہاتھ سے ریوالور جھپٹ لیا. میں نے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ریوالور کی گولی سے بچنے کے لیے غوطہ لگایا اور زمین پر گر گیا. میرے گرتے زوردار دھماکے کی آواز سے کمرہ لرز اٹھا. میں محرم خان کے ساتھی کو دوسرا فائر نہیں کرنے دینا چاہتا تھا. میں نے لیٹے ہی لیٹے زخم بھری اور اس پر جا پڑا. میں نے دائیں ہاتھ سے اس کی وہ کلائی مضبوطی سے پکڑ لی جس میں ریوالور دبا ہوا تھا. اس کی وہ کلائی بے جان ہو کر ایک طرف گر پڑی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. میں نے چونک کر اسے دیکھا. اس کے خون میں لتھڑے ہوئے چہرے پر کنپٹی کے پاس ایک اور سوراخ کا اضافہ ہو گیا تھا اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا. اس نے نہ جانے کیا سوچ کر خودکشی کر لی تھی.